बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन के हवाले से जनेवा के अंदर मुज़ाकरात होना थे, जिसमें अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान ने मौजूद होना था। पाकिस्तान की मेज़बानी थी और दोनों तरफ से फ़रीक़ैन का वहाँ पर मौजूद होकर दस्तखत होना ये तारीख़ का धारा बदलने के मुतरादिफ़ था। लेकिन इससे एक दिन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक तौर के ऊपर तीनों अतराफ़ के अंदर हम ये देखते हैं कि दस्तखत हो चुके होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो G7 ममालिक के सरबराही इजलास के मौके के ऊपर इमानुएल मैख्वान के साथ बैठ के दस्तखत कर देते हैं और उसके बाद ख़बर ये मंजर आम पे आती है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और फिर ख़बर ये सामने आती है कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी उस पर दस्तखत कर चुके। फिर रात के कोई 8-9 बजे के करीब ख़बर ये मंजर आम पे आती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जनीवा नहीं जाएंगे। वो तकरीब जो है वो मनसूख हो चुकी है और फिर बाद में जो तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई वज़ारत ख़ारजा के ईरान के, वो भी ये कहते हैं कि हम शेड्यूल के मुताबिक वहाँ पे शिरकत करेंगे। और फिर रात गए दोनों अतराफ से ख़बरें आती हैं कि JD वेंस का दौरा भी मनसूख हो चुका और ईरानी वफ़द भी वहाँ पर नहीं जा रहा, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं रही वहाँ जाने की, क्योंकि मफाहमत की याददाश्त के ऊपर जो दस्तखत हुए हैं उसका इत्तलाक़ कल से ही हो चुका है और अब आने वाले दिनों के अंदर उसके ऊपर मिन्वन अमल होना है। और अगर अमल दरामद सही समत में गामज़न होता है तो फिर मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर जो आगे चल के मुज़ाकरात का हतमी राउंड होगा और जिसमें कोई ठोस मुआहिदा हो सकता है वो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर मरियम फ़ातिमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो आप क्या समझती हैं कि इस मुफ़ाहमती याददाश्त के ऊपर दस्तखत होना और इसके निकात का मंजर आम पे आना और उस पर अमेरिकन मीडिया जो है वो एहतसाब कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़दुकोब कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछ रहा है कि आपने तो तमाम तर चीज़ें मिन्वन ईरान की मान ली हैं और अमेरिका का जो तशख़्ख़ुस है उसे पामाल किया है, तो क्या समझ रही हैं कि किस के लिए ये विन विन सिचुएशन है और किस के लिए ये पशेमानी का बाइस बना है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। मैं ये समझती हूँ कि जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU एक साइन हुआ है और इसके ऊपर एक फर्दर डिस्कशन अभी होनी थी US और ईरान के बीच में। इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कि खुली है बीच दोनों ममालिक के बीच में, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और उनकी जो न्यूक्लियर मटेरियल है और साथ ही साथ जो सैंक्शन रिलीफ का एक डिमांड है ईरान की, इन सारे इश्यूज के ऊपर फर्दर नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होना था। इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि कुछ बहुत बुनियादी सी बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। इस सारी प्रोसेस को अगर आप देखें तो इसकी साइड पे कुछ और भी प्रोसेसेस थे जो हो रहे थे। हर कॉन्फ्लिक्ट में दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती, कुछ पार्टीज कनेक्टेड हो रही होती हैं जो उनके बीच में मामलात को हल करना चाह रही होती हैं, और कुछ डिवाइडर्स होती हैं जो चाहती हैं कि उनके बीच में डिविजन्स फर्दर डीप डाउन और बढ़ती जाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम स्पॉयलर्स कहते हैं, जो अगर कोई पीस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसको मुसलसल डीरेल करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो जो सिनेरियो आपने बताया जिसमें अभी इन पार्टीज ने इन पर्सन मुलाकात करनी थी जिनीवा में, सॉरी जिनीवा में नहीं, इन्होंने एक और शहर में स्विट्जरलैंड की मुलाकात करनी थी। उसमें जो मुलाकात मतलब वक्त थी वो फौरन से डिले हो गई। एक्चुअली वो इन पर्सन थी लेकिन लीगली जो है साइन हो चुकी है उस MOU पे, और उसके ऊपर अमल दरामद एज यू जस्ट सेड लीगली स्टार्ट हो गया। तो ये जो इन पर्सन मुलाकात थी सिंबॉलिक भी थी। इसके अंदर कुछ फर्दर इश्यूज के ऊपर भी बातचीत हो सकती थी, पार्टीज के अंदर कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशंस भी आ सकती थी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दौरान अगर आप कैबिनेट के अंदर से कुछ उनके कुछ मिनिस्टर्स के जो फार राइट के मिनिस्टर्स हैं उनकी अटैक्स देखें जो इस वक्त वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पर कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं, जिसमें बेन गवीर हैं एक, और एक उसमें एक दो और जो है मिनिस्टर्स हैं जो कि बहुत शदीद किस्म के अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं ट्रम्प की और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, और विद रिस्पेक्ट टू दिस MOU और जो कि कोई पीस प्रोसेस के अंदर उनकी एंट्रेंस है उसके ऊपर। अब आप देखिए कि JD वांस साहब के जो आज के बयानात आए हैं वो क्लियरली वो शो कर रहे हैं कि वो इजराइल को बताना चाह रहे हैं कि इसराइल बेसिकली दुनिया में एक आइसोलेशन का शिकार हुआ है। और JD वांस के अल्फाज को अगर मैं एनालाइज कर कि आपके पास जो वाहिद एक पूरी दुनिया में हेड ऑफ स्टेट हैं जो कि आपको
سپورٹ کرتے ہیں یا وہ سمپیتھیٹک ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. سو بیسیکلی اٹ از اے ریئلائزیشن دیٹ ہی از گیونگ ٹو اسرائیل کہ آپ اس پیس پروسیس کو ڈیریل مت کریں, اور آپ کا جو اگریسو اور ہوسٹائل قسم کے ایٹیٹیوڈس ہیں وہ اس کسی بھی صورت میں یو ایس کے لیے کہیں بھی ہیلپ فل نہیں ہے. اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ اگر میں اسرائیلی کیبنٹ کا حصہ ہوتا تو میں کسی بھی ایسے ملک کا اٹیک کے اوپر اٹیک نہ کرتا جو کہ واحد ایک سمپیتھیٹک ملک ہے ہمارے لیے. اور مجھے اس میں تھوڑی سی نا فرسٹریشن نظر آ رہی ہے ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے اندر, کیونکہ اسرائیل ان کی جو اس پورا پروسیس ہے اس کو سبوٹیج کر رہا ہے, اور ظاہر ہے ایک جوش لابی ہے جو کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے یو ایس کے اندر, تو اس کے اندر سے جو ڈپلومیٹیکلی یو ایس کے جو پالیسیز ہیں ان کی پولیٹیکل جو ایک اس کے امپیکٹس ہیں اس کے اوپر اندر سے جو سوال اٹھانے والے ہیں بیسیکلی وہ ہارڈ لائنرز ہیں جو کہیں نہ کہیں الائنڈ ہے ود اسرائیل, جو کہ یو ایس کو کسی بھی ایسے پوائنٹ پر جس میں ان کو لگتا ہے کہ ایران کی کسی بھی قسم کی جو خواہشات ہیں آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اس پورے پیس پروسیس کو اور نیگوسیشن کے عمل کو اس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. تو جو یہ سارا ایک جے ڈی وینس صاحب نے جو دورہ ملتوی کیا ان وہ جو ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ایران کے اندر ظاہر ہے دے ہیو این انڈرسٹینڈنگ, اور پاکستان میں بھی. سو بیسیکلی جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے نیگوسیشن کا 60 days کا پروسیس ہے وہ تو اٹ ہیز اسٹارٹڈ آف جس دن الیکٹرانک سگنیچرز ہو گئے تھے. تو فردر آن اس کے اوپر کیسے یہ ساری پارٹیز. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے, $300 بلین کے ایک منصوبے کے اوپر بہت چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم تو سنگل پینی نہیں دیں گے, ہم تو کچھ بھی نہیں دے رہے, اور پہلے انہوں نے اسے فیک نیوز قرار دے دیا تھا, پھر اس میمورینڈم کا بھی یہ حصہ پایا گیا. جے ڈی وینس نے یہ کہا کہ ایک ایسا فنڈ بنایا جائے گا جو عرب ممالک کی طرف سے ایران میں معیشت کی بحالی کے حوالے سے ہوگا, تو امریکن ٹیکس پیئرز کا پیسہ اس پہ خرچ نہیں ہوگا. یہ $300 بلین آئیں گے کہاں سے؟ اس کا معاشی پیکج کس صورت میں ہو سکتا ہے, کتنے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے, اور اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا, اور اس کے مستفید کون سے ممالک ہوں گے؟ دیکھیے اس کے بارے میں ہاؤ اٹ ول بی آپریشنلائزڈ اس کے اوپر ابھی دیر از اے لاٹ ٹو سی. مجھے بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک غزہ بورڈ آف پیس تھا اور اس کے لیے جس طرح کا ایک فنڈ قائم کیا جا رہا تھا, اسی قسم کی ابھی جو یہ ایک ڈسکشن ہے unless and until ہم اس کے اندر کچھ پروپوزلس کے اوپر how the countries operationalize it, who will give money to this fund, it is yet to be seen. There are so many things recent times میں جب میں یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دیکھتی ہوں تو ان کے اندر میٹیریلائزیشن جو ہے وہ کافی مجھے کم نظر آ رہی ہے کچھ عرصے سے جب سے ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی اس $300 بلین کا جو فنڈ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کبھی وہ ریلیز کریں گے وہ فنڈ یا نہیں کریں گے, کون سے ممالک اس کے اندر پیسے جمع کرائیں گے. I have actually I'll take this with a pinch of salt. بالکل اسی طرح جس طرح میں اس سے پہلے جو بورڈ آف پیس کی خبریں تھی اور کچھ اور جس قسم کے ٹرمپ صاحب کے منصوبے تھے جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا, I'll take it with a pinch of salt and I'll just see کہ اس پیٹرن کے اندر نہ فال کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ ایران کے اندر ایک رفٹ ابھی بھی موجود ہے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا, کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ بیچ میں بڑے سالس پڑے ہیں تو اس لیے اعتماد کر لینا ہی ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ تمام نظریات ایک پیج پہ کیسے آئیں گے اور اس میں کتنا وقت لگے گا؟ جی یہ آپ نے بہت ویسے انٹرسٹنگ سوال کیے. ایران کے اندر جو گورنمنٹ ہے, گورننس میکینزمس ہیں, اور اس سے اوپر اگر ہم پالیسی اور ڈیسیژن میکینزمس کے لیے جو باڈیز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو شہید امام خامنہ صاحب تھے انہوں نے آن پرپز اپنے لیے اسٹریٹجیکلی اپنی جو انٹرنل انسٹیٹیوشنلائزیشن تھی وہ کچھ لیئرڈ انداز میں کی ہوئی تھی, اور دیر واز اے ڈیسینٹرلائزیشن آف پاورز اینڈ ڈیسیژن میکنگ باڈیز ایز ویل. ہمیشہ اگر ہم ایران کو دیکھیں تو بہت لیئرڈ قسم کے ان کے انسٹیٹیوشنل میک اپ ہوتا ہے, اس کے اندر بہت سارے عہدیداران ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے جو ایرانین ریجیم کی جو سروائیول کے ریزنز ہیں وہ بھی ڈیسینٹرلائزیشن ہے. اب اس میں آپ نے جو ڈسکشن سٹارٹ کی ہے کہ اس میں کچھ ہارڈ لائنر اپروچ کے مالک لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے کے ساتھ ایران کو ریپروچمنٹ ڈپلومیٹکلی اس پیس پروسیس میں نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لیے کیونکہ ایران کین ناٹ ٹرسٹ یو ایس. سو بیسیکلی
یہ جو ہارڈ لائنر اپروچ ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کچھ فیکشنز ایسے ہیں ان کی گورنمنٹ میں جہاں سے اس طرح کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، بٹ دس از اے ویری اسمال فیکشن. اس کے اندر بہت زیادہ پریگمیٹک اور ماڈریٹ اور فلیکسیبل اپروچ کے لوگ بھی ہیں جو کہ ظاہر ہے اس پیس پروسیس کو بڑھا رہے ہیں ان دی انٹرسٹ آف ایران. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایران بیسیکلی فرام پوزیشن آف ویکنس ڈائلاگ کی ٹیبل پر نہیں آیا. We need to understand کہ US actually failed to achieve all of its objectives. اس وقت US president کو اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو فیس سیونگ چاہیے. And that is why they came to the dialogue table with Iran. نہ انہوں نے رجیم کو اسٹاپل کیا، جو ایران کے جو تیل کے ذخائر تھے اس کے اوپر جس قسم کی وہ کنٹرول چاہتے تھے وہ بھی اچیو کرنے میں ناکام ہو گئے. پھر دیکھیے اس پورے جنگ کے دوران بھی جو یو ایس کے جو ریٹرک تھا اور جو اس کے آبجیکٹیوز تھے وہ مسلسل چینج ہوتے رہے. تو اگر ہم اس کو اس حساب میں دیکھیں تو بیسیکلی یہ مسلسل یو ایس کی اہداف کو حاصل کرنے کی ناکامیاں ہیں. اس کی وجہ سے وہ اپنا ریٹرک چینج کرتے تھے اور فائنلی دے نیڈ اے فیس سیونگ کہ وہ جس کو ٹرافی کے طور پر اپنے عوام کے سامنے پیش کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے کہ ایران کو اتنی جلدی امریکہ پہ یقین تو نہیں آئے گا، بارہا مواقعوں کے اوپر اس نے وہ معاہدے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایران اپنے خدشے کو مکمل طور پہ پسے پشت ڈال کے نہ کوئی سٹاک پائل نئے بنائے گا، نہ ہی توجہ یورینیم کے اوپر دے گا، نئے ڈرونز کی پیداوار کو ممکن بنائے گا اور تمام تر توجہ معاشی سمت کو ہی دے گا، یا خدشہ برقرار ان کے ذہنوں کے اندر ہے اور وہ ساتھ ساتھ میں ان تمام چیزوں پہ بھی توجہ رکھے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کی شروعات پہ جو پہلا سوال مجھ سے کیا تھا اس میں آپ نے مینشن کیا کہ یو ایس اے کے اندر کافی ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ اس ایم او یو کے اندر یا جو ابھی جن پوائنٹس پر نیگوسیشن پروسیس ہو رہا ہے وہ سب کے سب ایران کے حق میں ہیں، اور یہ آوازیں یو ایس اے کی طرف سے آ رہی ہیں اور ان کے اندر سے ڈومیسٹک آڈینس ان کے جو پولیٹیکل ان کے فیکشنز ہیں اس میں سے اٹھ رہی ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس کے جو تمام پوائنٹس ہیں وہ کانفیڈینشیل ہیں، وہ پبلک نہیں ہوئے ابھی تک. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں وہ پروپوزلز اور وہ پلانس اسرائیل کے حوالے نہیں کیے گئے. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے نیتن یاہو کو وہ مسودہ بھجوایا ہے. G7 ممالک کے سربراہی اجلاس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اختلاف ہے میرا لبنان پالیسی کے حوالے سے، لیکن اس مفاہمتی یادداشت کا مسودہ تو نیتن یاہو کو بھی بھجوایا گیا. یہ ابھی اس کا جو ریل پلان ہے وہ کہیں سے بھی اسرائیل کے حوالے وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ابھی تک اس کی فائنلائزیشن جو ہے وہ پروگرس میں ہے. اور اس وقت جو فرسٹریشن جن کی وینس صاحب کی جو مجھے بیانات سے نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ اسرائیل کو دوبارہ ایز اے اسپوائلر اس پورے پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ وہ ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے اس پیس اگریمنٹ کو ایز اے ٹرافی لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی I'll come back to that point کہ ایران کے اندر چونکہ پریگمیٹک آوازیں بھی ہیں، ماڈریٹس بھی ہیں اور ہارڈ لائنرز بھی ہیں. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جب آپ نے بات کی ہے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایران کے اندر بہت سارے حلقوں میں ابھی تک موجود ہے اور وہ رہے گا جب تک اگر پیس پروسیس ہو بھی جاتا ہے اور اس کے اگریمنٹ سائن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوگی اور آپ یو ایس اے کو کس حد تک امپلیمنٹیشن کی طرف راغب رکھ سکیں گے، اٹس اے ملین ڈالر کوسچن. تو یہ آپ کا کوسچن جو ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ہے اور رہا رہے گا انلیس اینڈ انٹل اس کی آپریشنلائزیشن ہمارے سامنے میٹیریلائز کرنا نہ اسٹارٹ کرے. There is an important point that we need to understand کہ ایران ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر ہے اور آپ دیکھیں کہ ایران ہیز بین اسٹالنگ دا ڈائلاگ پروسیس. اٹ ہیز بین وہ اس نے کچھ پوائنٹس پہ سسپینشن کی بھی ایسے ہی لینگویج کمیونیکیٹ کی کہ وہ سسپینڈ بھی کر دیں گے اس پورے پروسیس کو. اور ان کی جب تک ان کی جس کنٹینٹمنٹ اور ان کی جب تک ان کی جب تک انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں ہو سکتے اس پوائنٹ تک جب تک یہ پروسیس نہ آ جائے تو ایران ول نیور گو اہیڈ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے جو اس پورے پروسیس کو ڈائلاگ تک لے کے آیا ہے جس میں یو ایس سے ایز اے سپر پاور بیٹھنے کے لیے مجبور ہوا ہے، تو آپ سمجھیں کہ ایران کے پاس کچھ ایسے کارڈز ہیں جو کہ وہ کھیل رہا ہے اور اس کے اس کو پتا ہے کہ جو اس کے اچھا ڈاکٹر صاحبہ ان کارڈز کی بہت بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا کارڈ ہے
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک کا کارڈ ہے کہ خلیجی ممالک کے اوپر جو حملے کیے گئے ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے تو وہ کارڈ ہے. بہت سارے ممالک کہتے ہیں کہ باب المندب کا ایک کارڈ تھا جو ابھی تک استعمال نہیں کیا جا سکا. تو یہ کارڈ اصل میں ہے کیا؟ یہ مختلف کارڈز ہیں یا ایک ہی کارڈ ہے جو پس پردہ صرف دکھایا جا رہا ہے اور حقائق کے اندر یا منظرنامے کے اوپر اس کے نشان کم دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو سارے کارڈز بتائے وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہمارے سامنے مینیفیسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایران نے ان کے اوپر ظاہر پلے آؤٹ کیا ہے. اور ساتھ ہی اگر ہم ڈسکشن کریں تو بیسیکلی یہ سارے کارڈز تو ایران کے ہاتھ میں تھے. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس میں یو ایس کو بہت سارے نقصانات ہوئے کیونکہ ان کا انٹیلیجنس فیلیور ہو گیا. انہوں نے موساد کے انٹیلیجنس کے اوپر حملہ کیا تو جلد بازی میں ان کے خلاف بہت سارے جو اس پورے سینیریو میں بہت سارے پوائنٹس تھے وہ یو ایس کے خلاف چلے گئے. ایک وہ بھی کارڈ تھا جو ایران کے حق میں آتا گیا اور وہ سارے کارڈ جو آپ نے بیان کیے وہ بھی ہیں. بٹ دیر آر سم انٹرنیشنل گارنٹورز ایز ویل. کچھ ایران کو کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس پورے خطے میں اس وقت دیکھیں پاور کا منبع ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. سو وی ہیو چائنا ایز اے رائزنگ پاور, وی ہیو رشیا ایز اے ریوائونگ پاور. اس کے علاوہ مڈل پاورز جس طرح کہ پاکستان ہے وہ جس کے پیچھے بھی اپنا ویٹ ڈال دیں اس پاور کو ایک واک اوور مل جاتا ہے. ترکی ہے, قطر ہے اور ساتھ ہی آپ ایجپٹ دیکھیں, دیر آر مینی کنٹریز اور ایران بھی ایک مڈل پاور ہے. تو اب آپ سمجھیے اس سینیریو میں کہ یو ایس کو جو ہے وہ سارے کارڈز نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت جو ہے ایک سپر پاور ہونے کے باوجود ڈکلائن کی طرف چلا گیا ہے. پلس سارے جو 28 فروری کا جو انہوں نے اٹیک کیا اس کے اندر جو ان کے اہداف تھے وہ سب کے سب دنیا کے سامنے they were laid bare actually. جو یو ایس کے پلانس تھے ان کی جو اندر فلاز تھے ان کا فال آؤٹ یو ایس اے کے اوپر ایز اے کنٹری ہوا ہے, ایز اے اسٹیٹ ہوا ہے. ان کی ڈومیسٹک جو آڈینسز ہے وہ ڈسکنٹینٹمنٹ کا شکار ہیں اور پلس اسرائیل کی طرف سے مسلسل ایک انگریٹفل ایلائی کا جو ہے سامنا یو ایس کر رہا ہے. اور جے ڈی وینس صاحب کی جو آج کی ڈسکشن تھی وہ مجھے بہت ان کی فرسٹریشن کو ایکسپریس کر رہی تھی. اب میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ تو بارہا مواقعوں کے اوپر یہ کہہ چکے ہیں, جس طرح بینجامن نیتنیاہو کے بارے میں باتیں آتی رہیں, پاگل تک کہا گیا, پھر یہ کہا گیا چمڑی تمہاری بچا رہا ہوں. یہ ایک الگ بات کہ ایکزیوز کی اس رپورٹ کے اوپر کس نے تیقن کیا یا کس نے اس کو نیریٹو بلڈنگ قرار دیا. لیکن جے ڈی وینس کا یہ بیان آنا کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ نہیں, یہ بیان کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اور اسرائیل کے اندر اس وقت ایتمار بن گویر کو دیکھیں, نفتال بینٹ کو دیکھیں, یا اسرائیل کاٹس کو دیکھیں, یا جتنے بھی ان کے دائیں بازو کے لوگ ہیں ان کو دیکھیں, تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ ہماری مخالف پالیسی اپناتا ہے تو ہمیں امریکہ کو نہ کر دینی چاہیے. تو دونوں طرف میں یہ جو رفٹ ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے, کیونکہ ہمیں تو آج تک یہی معلوم ہے کہ کبھی بھی امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, مضبوط لابی ہے, کبھی بھی ان کے نظریات ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. تو ابھی یہ جو متضاد آوازیں دونوں اطراف سے آ رہی ہیں, کیا یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی ہے یا پھر اصل میں کوئی ایسی دراڑ پڑ چکی ہے جسے بظاہر ابھی تو بہت چھوٹا سمجھا جا رہا ہے لیکن مستقبل میں وہ دونوں کے ایلائے شپ کے اوپر بہت بڑا حرف ڈالے گی؟ دیکھیے میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو یہ بتا دوں, یہ میں آپ کو ایک اپنی بیس لائن اور باٹم لائن دے رہی ہوں. یو ایس اے اور اسرائیل کا جو الائنس ہے وہ ہے اور وہ رہے گا. دس از دا باٹم لائن. اب میں اپنا فردر آرگیومنٹ اس کے اوپر بلڈ کروں گی کہ کرنٹلی یو ایس ایڈمنسٹریشن ایگزاسپریٹڈ ہے, جسٹ ایز یو مینشن, جسٹ ایز آئی مینشنڈ. اور جو آج کا جے ڈی وینس کا خطاب تھا اس میں مجھے یہ واضح ان کی طرف سے انتباہ کرتے ہوئے فیل ہوئے ہیں وہ کہ جو فار رائٹ کے پالیٹیشنز ہیں, the way they are attacking ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, تو بیسیکلی وہ انگریٹفل ہیں اور وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت ایک آئسولیشن کا شکار ہے اور ان کی اسٹریٹجک آئسولیشن کے اندر ان کے لیے ایک واحد وے آؤٹ ہے وہ یو ایس ہے. اور جو یو ایس کی طرف سے ان کو سالانہ اینول یو ایس ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے فائنینشیل ایڈ ملتی ہے اور جو ان کو ہتھیار ملتے ہیں, اس کے اوپر اسرائیل اس وقت کھڑا ہے.
اور ساتھ ہی انہوں نے مینشن کیا کہ اگر وہ اسرائیلی کیبنٹ کا حصہ ہوتے تو وہ بہت کیئرفل ہوتے کسی بھی ایسے اسٹیٹمنٹس کو دینے سے جس کی وجہ سے ان کا جو واحد سمپتائزر اور ایلائی ہے اس کے ساتھ ان کا ڈسکارڈ یا ڈسکنیکٹ پیدا ہو جائے. اور ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ اس وقت بینجامن نیتن جو ہے وہ تھوڑا سا خود کو بیک فٹ پہ رکھ کے ان اپنے فار رائٹ کے پالیٹیشینس کے تھرو جو ہے مسلسل یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں. سو دا ریفٹ از ریئر کیونکہ یو ایس جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ اس وقت اپنے لیے دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ پولیٹیکل فیڈ فار دم سیلوز ڈومیسٹکلی اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنلی جو یو ایس ایک کلاؤڈ تھا ایز اے سپر پاور یونیپولر ورلڈ کا وہ کافی حد تک ڈیفیٹ اور چیلنج ہوا ہے. اور ساتھ ہی ود دا مڈ ٹرم الیکشنز اراؤنڈ دی کارنر تو جے ڈی وینس جو ہیں اور ساتھ ٹرمپ بھی دے وانٹ ٹو گو اہیڈ ود دس پیس پروسیس تاکہ وہ کچھ کریڈیبلی اپنی عوام کو دکھا سکے. جہاں تک بات آتی ہے آپ نے کہا کہ کیا یہ رفٹ ہوگا تو میں نے دیر از ایکچولی اے سٹل وے آف ٹیلنگ مسٹر نیتن کہ آپ جو ہے آپ وی کین ڈو اوے ود یور گورنمنٹ ایز ویل. چاہے آپ اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں تو الائنس تو رہے گا ہی صحیح لیکن جس طرح کی بیکنگ یو ایس دیتا ہے تو دیر از اے کین پاسبل چینج آف گورنمنٹ ان اسرائیل ایز ویل جو کہ زیادہ گریٹفل ہو ٹورڈز یو ایس. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹل انداز میں ان کو میسیجنگ بھی ہو رہی ہے اور اسرائیل چونکہ امپیشنٹ ہے اور اسرائیل اٹس ہوسٹیلٹیز کو جو ہے نا وہ کرتا ہے اس کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو سارا پروسیس ہے اس کے اندر یہ جو سگنلنگ ہے یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اٹس اے فساد یہ اٹس ریئل ایکچولی جینوئنلی ڈس ایگزاسپریشن موجود ہے اس وقت. اچھا یورپین ممالک کو اگر دیکھیں تو یورپین ممالک کی ترجیحات بھی اور بیانات بھی وہ اسرائیل کی موافقت کے اندر اس وقت دکھائی نہیں دیتے. آپ یورپی ممالک سے اسرائیل کے تعلقات کو کس نہج پہ دیکھ رہی ہیں مستقبل میں یا پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اکتوبر کے الیکشن جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یورپ کے ساتھ تعلقات اسرائیل کے کیسے ہوں گے اور کیسے رہیں گے؟ میں تھوڑا سا نا اس کو آپ کے لیے تھوڑا سا سینیریو بلڈ کرتی ہوں کہ یورپین یونین ایک ایز این آرگنائزیشن ان کی تعلقات اس وقت اسرائیل کے ساتھ نوز ڈائیو کر چکی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور پرسپیکٹو میں آپ کو بتا دوں نیٹو کا. میں ود اے لاٹ آف کوشن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ترکی کین بی the next challenge or target by Israel. تو جس طرح میں ڈسکنیکٹ دیکھ رہی ہوں یو ایس میں اور نیٹو میں میرا یہ خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو سی کہ فیوچر میں کیا ہونے والا. فیوچر میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اسرائیل کسی بھی قسم کا ایڈونچرزم کرتا ہے اگینسٹ ٹرکی تو یو ایس اے نے آلریڈی خود کو ایک طرح سے ایگزٹ روٹ پہ لگا دیا ہے فرام نیٹو. لیکن حقیقت پسندانہ ہو کر دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسرائیل ترکی کے ساتھ کس حد تک ڈائریکٹ جنگ لڑنے کے جو ہے وہ حمایت میں ہوگا اور اس کے لیے سود مند ثابت ہوگی؟ ایک ایسا ملک جو اس کے ہمسائے میں لگتا ہے، ایک ایسا ملک جو F-35 سے اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ اس نے رشیا کا S-400 خریدا تھا، ایسا ملک جس کی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا کے اندر پروان چڑھ رہی ہے اور دنیا اسے خرید رہی ہے، ایسا ملک جس کی میزل ٹیکنالوجی کی رینج اسرائیل کیا ہے، اسرائیل کے چاروں اطراف میں اگر پھیلا دیے جائیں تو ان کا ڈیفنس سسٹم مفلوج ہو سکتا ہے. تو ترکی کے ساتھ پنگا لینا کس حد تک سود مند ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے؟ یا پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کو جو مفلوج کر کے رکھے گا، جیسے کردوں کو استعمال کیا جائے گا اور اطراف میں جو اور پراکسیز ہیں ان کا استعمال ہوگا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ترکی از ایکچولی اے ویری اسٹرانگ مڈل پاور کنٹری اور اس کو اسرائیل کے لیے ون آن ون ٹیک آن کرنا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اے ریئلسٹک گول. میرا خیال ہے کہ اسرائیل بہت اپنے آپ کو کریڈیبل سمجھ رہا تھا ٹو ٹیک آن ایران. ایران سینکشنز میں بھی ہے، اتنا تھرائیونگ ان کا اکانومی بھی نہیں تھی، ان کی ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں بھی دیر واز ایبسولوٹلی ڈسپائٹ اسٹرانگ ان کی انفلٹریشن ہوئی تھی موساد کی، لیکن اسٹل ایران سروائیو کر گیا. تو لیکن ترکی کے اوپر کیا ون آن ون اسرائیل کسی بھی قسم کا ملٹری ایڈونچرزم کرے گا یا نہیں کرے گا،
میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایک ایسپریشن ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے, اور میرا خیال ہے کہ یو ایس کا جو ایگزٹ روٹ تھا فرام نیٹو, میں اس کو سمجھ رہی تھی کہ اٹ از ایکچولی ان کنیکشن ٹو اسرائیل پلاننگ فار ٹیکنگ آن ٹرکی ان ون آن ون کانفلکٹ, تاکہ یو ایس آرام سے نیٹو کے اندر جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوں گی ود رسپیکٹ ٹو ٹرکی, اگر اسرائیل نے اس کو کسی بھی قسم کا ملٹری چیلنج دیا, تاکہ یو ایس اپنے آپ کو پہلے سے اس سے ایبزالو کرا لے. So this is my understanding of US eviction from the rules-based order, from the liberal order. اور یو ایس سے اس وقت جو ہے وہ مسلسل اس پورے خطے کو شیپ اور ری شیپ کر رہا تھا, لیکن یو ایس اپنے ڈومیسٹک آڈینسز اور پولیٹیکل جو ان کا ایک اسٹینڈنگ ہے اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی, اس حوالے سے کافی پریشان کن صورتحال سے دو چار ہیں. اور اسرائیل کی طرف سے بھی جو ان کو کی شپ سے اس سے پہلے نے بھی اس وقت یو ایس اے کو ایک پرولونگڈ قسم کے پروٹریکٹڈ کانفلکٹ میں مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر ایران میں اس کو جو ہے داخل کر کے, اور وہاں پر اب اٹ از اسٹک ناؤ اینڈ اٹ وانٹس ٹو سیریسلی گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن. اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس پورے خطے میں یو ایس جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو بہت زیادہ ٹرانزیکشنل رکھنا چاہ رہا ہے. اٹ از now no longer thinking of having alliances. ان alliances سے یو ایس نکلنا چاہ رہا ہے جس کا برڈن یو ایس اپنے اوپر لیا کرتا تھا, فائنینشیل ان کو سپورٹ کرنے کا, ان کو ایڈ دینے کا, ان کو ہر طرح سے مضبوط کرنے کا, اور سیکورٹی آپریٹرز کو اپنے ساتھ شامل رکھنے کا. اس وقت یو ایس گورنمنٹ جو ہے, خاص طور پہ ٹرمپ 2 گورنمنٹ جو ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ گیٹس اٹس بینیفٹ آؤٹ آف دیز الائنسز. تو جو ٹرانزیکشنل قسم کے ریلیشن شپس ہیں وہ یو ایس اور اسرائیل کے بیچ میں بھی آپس میں پلے آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہاؤ اسرائیل از گوئنگ ٹو سرو اور اسٹرینگتھن یو ایس انٹرسٹ, کیونکہ وہ ہو نہیں رہا. So I can see a clear dissatisfaction amongst the Trump administration, اور وہ ہمارے سامنے اس وقت ان کی فرسٹریشن جو ہے پلے آؤٹ کر رہی ہے. ٹھیک. So what I see کہ یورپین یونین. جی ڈاکٹر صاحب, میرا ایک آخری سوال پاکستان کے کردار سے متعلق ہے. پاکستان کے کردار کے متعارف اس وقت دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان باقاعدہ طور پہ اپنے بیانات کے اندر ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مستقبل کے اندر پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی, ابھی کیا ہے, اور اس کا فائدہ معاشی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ جی دیکھیے, بہت اہم ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے رول کو سمجھیں. پاکستان نے پوری دنیا میں خود کو ایک پیس بروکر اور ایک ایسے ملک کے طور پر جو ہے اپنی روبسٹ فارن پالیسی کے تھرو متعارف کرایا ہے, جس میں پاکستان نے ایک کریڈیبل ٹرسٹڈ فیسلیٹیٹر کے طور پر ایک رول پلے کیا ہے. سو پاکستان جو ہے اٹ ہیز اے رول, اٹ از آلسو ریلائبل. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہیں. اور سب سے اہم پوائنٹ میری نظر میں یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جو پاکستان نے اس پورے خطے میں جو یو ایس کی ایکویشن ہے ود رسپیکٹ ٹو ساؤتھ ایشیا, اس کو چینج کیا ہے, اپنی ہارڈ پاور دکھائی ہے, پلس پریگمیٹک جو پالیٹکس پریگمیٹک اپنی ڈپلومیسی رکھی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے اس نے جیو پولیٹیکل ریلیونس حاصل کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے ثمرات آج یہ ہیں کہ پاکستان اس پورے خطے میں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا جو انڈیا کا ایک رول تھا جو اس نے اپنے لیے ازیوم کیا ہوا تھا اور فساد کریٹ کیا تھا, پاکستان ہیز ڈن اوے ود دیٹ, اور پاکستان از دی نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر ان دس ریجن. یہ میں نے ایک پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا. دوسرا پوائنٹ دیکھیں یہ ہے کہ اس کی جو امپیکٹس ہیں, آپ دیکھیں کہ یو ایس کے اندر انڈو پیسفک ان کی جو اسٹریٹجی ہے, اور جو انہوں نے اپنی جو پیسفک کمانڈ تھا اس کو ری نیم کیا تھا, جو ٹرمپ نے لاسٹ اپنی پہلا جو ان کا ٹینیور تھا, اس میں انہوں نے انڈو پیسفک کمانڈ کا نام دیا تھا. ہوائی میں وہ اسٹیشنڈ ہے, اس میں سے انہوں نے انڈو کا لفظ بھی ڈراپ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر انڈیا کو دیکھا تھا, آج انڈیا از نو ویئر اے پارٹ آف دا پیسفک اسٹریٹجی. اب آج اس کا نام ہے یو ایس. بنیادی طور پہ 2018 میں نام تبدیل کیا گیا تھا. 2018 سے پہلے تو یو ایس پیسفک ہی تھا. تو اب نہ تو اس کی حدود و قیود تبدیل ہوئی, نہ اس کے ناٹیکل مائلز کم ہوئے, سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے, بس انڈو نکال دیا گیا بیچ میں. تو یہ ایک سفارتی اشارہ بھارت کے لیے تو ضرور ہو سکتا ہے. یہ سفارتی اشارہ نہیں, یہ ان کی فورن پالیسی اور ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. انڈیا از ناٹ ریلیونٹ ان دیٹ اسٹریٹجی اینی مور. اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے کیا ہے اس
میرا خیال ہے پاکستان کو اپنے اس وقت جو جیو پولیٹیکل ریلیونس ہے اس کو جیو اکنامک ریلیونس کی طرف موڑنا ہوگا، تاکہ پاکستان نے جو ریلائبلٹی اور ٹرسٹ کے لیے ٹرسٹڈ پارٹنر کا جو اپنے لیے کریڈیبل قسم کا رول کارو آؤٹ کیا ہے اپنی محنت سے، اپنی فارن پالیسی کو بہت پرو ایکٹیولی پاکستان نے استعمال کیا. پاکستان کی ایک بریو پرنسپل فارن پالیسی ہے. پاکستان ہمیشہ صرف اپنے انٹرسٹ کے علاوہ خطے میں اور ممالک کے انٹرسٹ میں بھی پاکستان اپنی فارن پالیسی ڈیزائن کرتا ہے. انڈیا کو آپ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ انٹرسٹ بیسڈ اپنے ملک کے لیے اسٹریٹجک اٹانومی ایکسرسائز کرتی ہے اپنی شناکن آئیڈیالوجی کے تحت. تو اس کا یہ نقصان ہے کہ آج یورپ انڈیا کو ایک ریلائبل ٹرسٹڈ پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھ رہا. تو پاکستان جو ہے اٹ از اسٹل اے ریلائبل ٹرسٹڈ پارٹنر. اور خاص طور پہ میں اس کے لیے ایک بہت کینڈیڈلی ایک لفظ کہوں گی کہ مسلم دنیا کے لیے ایک پول کی اگر کوئی حیثیت ہے کسی ملک کی تو پاکستان کی ہے، کیونکہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے تو پاکستان از اے پول. پاکستان از اے پول فار دا مسلم ورلڈ. تو میں اس کو مسلم پول کہوں گی دنیا کا. تو پاکستان ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل کہ وہ ایکسرسائز کرے. بات یہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو صحیح سمت میں گامزن کیا جا سکے. بصورت دیگر دنیا میں بہت سی ایسی طاقتیں، ایسی حکومتیں موجود رہیں جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان صلح کرواتی رہیں، لیکن ان کی حیثیت تبدیل ہوتی رہی. اب ضرورت اس امر کی ہے. پاکستان کا اصل امتحان اب یہ ہے کہ جس پوزیشن پہ پاکستان ہے اس کو مستحکم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور اس کا پھیلاؤ کس حد تک ممکن ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ اور مہمان کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.